अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं गरनाज। आज प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें अपनी रहमत वाली बारिश अता कर, कुदरती आफात से पूरे पाकिस्तान को महफूज रख। कई दिनों से नाज़रीन मुल्क भर में जारी शदीद बरसात के मौसम में एक तरफ सैलाब ने वसी और अरीज़ इलाकों में तबाही मचाई हुई है, साथ ही मौसमियाती तब्दीलियों के सबब होने वाले क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग ने माली और जानी नुकसान पहुंचाया है। कुछ मनाजिर दिखाती हूँ ज़रा आपको, जिससे आपको ना बारिश की शिद्दत, सैलाब की हैबत और कुदरती आगे इंसान की बेबसी का अंदाज़ा होगा। ये जो इलाका आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है आज़ाद कश्मीर का इलाका नीलम, रत्ती गली है ये, जहाँ दरिया की बिफरी मौज के आगे कभी शान से खड़ी हुई इमारत चंद सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही मलियामेट हो गई है। पहाड़ों से आने वाले शदीद रैलों के दरमियान लोगों की मदद करने के लिए मकामी और रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकार अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मंजर दिखाती हूँ ज़रा आपको सवात से, जहाँ इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं सामने। पानी की जो ज़ोरदार लहरें हैं, या पानी का ऐसा ज़ोर है कि बड़ी बड़ी इमारतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। लोगों की सारी ज़िंदगी की कमाई चंद मिनट्स में तबाह हो गई है। मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बीमार, बूढ़े, सब पानी में तिनकों की तरह बह रहे हैं। ये मनाज़र जो है ना, ये इंतहाई दर्दनाक हैं, अफसोसनाक। पानी इतना ज़्यादा है कि कई घरों की दूसरी मंजिल तक ये पानी पहुंच चुका है। सैकड़ों अफराद इस वक्त भी छतों पर अपनी पनाह लिए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका लेकर चलती हूँ आपको, बुनेर। यहाँ पर गाड़ियाँ कागज़ी खिलौने की तरह पानी में बहती हुई नज़र आ रही हैं। इससे पानी की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहर में अक्सर इलाकों में पानी जा बजा खड़ा है और लोगों की गाड़ियों और इमलाक को निगल चुका है। अगला इलाका दिखाती हूँ आपको, चारसद्दा का मंजर दिखाती हूँ। ये मंजर ज़रा गौर से देखिए कि इस बहते दरिया की हैबत, इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके रास्ते में आने वाला क्या कोई बच सकता है? मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए लोगों को नागहानी आफत से बचाने के लिए मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कोशां हैं और ये सलाम के मुस्तहिक़ हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही के अब फ़ज़ाई मनाजिर आपको दिखाने लगी हूँ। ये मनाजिर भी ज़रा गौर से देखिएगा कि जहाँ हद्दे निगाह पानी है और इस पानी के नतीजे में होने वाली तबाही के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आज़ाद कश्मीर नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसके मुताद्दिद अज़ला में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब ने जो ज़िंदगी का निज़ाम होता है ना, उसे बर्बाद करके रख दिया है, तहस नहस कर दिया है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काफ़ी नुकसान हो चुका है और पिछले 24 घंटों में 200 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से चले गए हैं। दर्जनों इस वक्त लापता हैं। सैकड़ों घरों को शदीद नुकसान पहुँचा है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक बुनेर में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में कम से कम 158 अफराद जो अब तक की इत्तलात हैं, अब तक जो रिपोर्ट हुआ है, जाबाक हो चुके हैं। तहसील गदेज़ी में 120 से ज़ायद लाशें मिली हैं। अमवात में इजाफे का खदशा यहाँ पर भी है। तहसील चगरजई यहाँ पर एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और जाबाक हो गए हैं। इसी दौरान नाज़रीन, आज पेशावर से बाजोड़ इमदादी सामान ले जाने वाले KP के हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर महमद में गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए हैं। बाजोड़ में राब्ता सड़कें और पुल पानी में बह गए हैं। मानसेहरा में बटल के पहाड़ी इलाके में क्लाउड बर्स्ट से 9 अफराद के जान से चले जाने की खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर ये जानी नुकसान हुआ है। इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। कश्मीर में भी कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अवाम को पैगाम दिया है कि सूबाई हुकूमत उनके साथ खड़ी है और मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करेंगे। सुनिए ज़रा। सूबाई हुकूमत जो है अपनी अवाम के साथ खड़ी है। ये कुदरती आफत है, सब दुआ करें कि जल्द से जल्द ही कंट्रोल हो और साथ साथ जो भी नुकसानात हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। हमारे पर फ़र्ज़ है। मेरी सबसे अपील है कि इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ कोऑपरेशन रखें।
ناظرین، حکام کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تباہ کن صورتحال کی جو مرکزی وجہ ہے وہ کلاؤڈ برسٹ سے ہونے والے فلیش فلڈز ہیں، جبکہ ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں مانسون پیٹرن ماضی کے نسبت یکسر اب ایک دم تبدیل ہو چکا ہے، اور اگر پاکستان کلائمیٹ چینجز اور ٹرانسفارمیشن کا KPK اور GB گراؤنڈ زیرو ہیں، یہاں پر کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے موجودہ صورتحال میں پہاڑی علاقوں کی وجہ سے یہاں تیز بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے پانی تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، جو اپنے ساتھ بھاری پتھر لاتے ہیں، اور یہ اتنا اچانک ہوتا ہے، اتنا غیر متوقع ہوتا ہے کہ پھر موقع نہیں ملتا سنبھلنے کا۔ تو ایسے میں اگر یہاں کلاؤڈ برسٹ بھی ہو جائے اور پھر بے تحاشا پانی ایک ساتھ اوپر آ گرے، تو مختلف ایونٹس ہم دیکھتے ہیں اکٹھے ہو کر صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیتے ہیں، جس سے نمٹنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر صورتحال کے حوالے سے پیشگی پریڈکشن اگر ہوتی، ہیٹ ویو اس سال بھی پاکستان میں کافی زیادہ آئی ہیں، زمین کے درجہ حرارت میں اندازوں سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہیٹ ویو جتنی زیادہ ہوں گی اتنی شدید بارشوں کا امکان ہوگا، گلیشیئرز اتنی زیادہ تیزی سے پگھلیں گے، کلاؤڈ برسٹ ہوں گے۔ یوں اس صورتحال کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور الرٹ کیا جا سکتا ہے، تباہی کا مارجن کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پاک فوج ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، سوات ہو، باجوڑ ہو، دیگر مقامات ہو، یہاں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کی ٹیمز سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کو منتقل بھی کیا جا چکا ہے، مناظر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں۔ پاک فوج کی طرف سے باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیے جانے کے ساتھ ساتھ راشن اور ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر یقیناً یہ قدرتی آفت ہے، صورتحال ہے، ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد قیصر صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی اسد صاحب۔ سب سے پہلے یہ جو افسوسناک قدرتی آفت سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں تو بڑی تباہی ہوئی ہے سر، کل یوم سوگ بھی ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ ہیں، اپنے صوبے کے ساتھ ہیں اور مل کر انشاءاللہ اس مشکل سے نکلیں گے۔ آپ کے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اسد صاحب، کتنی تباہی اب تک ہو چکی ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم آپ نے تو تمام تفصیلات بتا دی ہے اور بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ تقریباً کچھ 265 کے قریب جو ہے نا اموات کی ابھی رپورٹ ہو رہی ہے مختلف علاقوں کے مختلف، اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور جو جس طرح آپ نے پورا وہ بتایا ہے، تو بس قدرتی آفات ہے۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ جتنی بھی پرانی ندی نالوں کے جو روٹین جو اس کے راستے تھے، اس میں جو ہے نا لوگ خیال نہیں کرتے، آبادی کر لیتے ہیں، گیر لیتے ہیں، تو وہ تو پانی جہاں سے بھی ہے تو اپنا راستہ نکالے گا۔ تو ایک تو یہ کہ میں اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ اپنے لیے کم از کم یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے سامنے نالا ہے، مطلب جس طرح جتنی بھی تھوڑی بہت اس کی صفائی کا خیال رکھے، جہاں دریائے ہیں اس کے قریب جو ہے نا آبادیوں سے اجتناب کرے، اور اپنے علاقوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ جو تیزی سے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک حد تک متاثر کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہماری حکومت تھی اس وقت، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو اس کو وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ اس کا جو فوکس تھا وہ کلائمیٹ چینجز کی بات کرتے رہے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے۔ اسد صاحب مجھے یہ فرمائیے سر، کیونکہ یہ ایک بڑی تباہی ہے، یہ بڑی تباہی ہے سر، 256 لوگوں کا پلک جھپکتے اپنی جان سے چلے جانا، یہ ایک بڑا سانحہ ہے سر۔ ایسی سچویشن میں اب کیونکہ یہ بڑی تباہی ہے، معاملات بہت زیادہ سچویشن نازک ہے، تو اس کے لیے کیا کن چیزوں کی ریسکیو کے لیے کن چیزوں کی ضرورت درکار ہے، اور کیا صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ وہ بھی اپنی کنٹریبیوشن کریں اس میں؟ مجھے ڈیفینیٹلی کی ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، NDA میں ہے، PDA میں ہے، اور جتنی بھی صوبائی حکومت سے میری بات ہوئی ہے
تو اس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈالے ہوئے ہیں. اور وفاقی حکومت جو ہے نا اس کے ساتھ بھی NDMA PDMA کے ذریعے رابطہ ہوگا. لیکن اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی ہماری جو کلائمیٹ چینج کے لیے لانگ ٹرم پالیسی اپنانی ہوگی, کیونکہ اگر اس کو ہم فوکس نہیں کریں گے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اس قسم کے حادثات جو ہے نا اور مطلب مستقبل میں آ سکتے ہیں. اس لیے جو قوم جو ہے نا یہ صرف حکومت کا کام بھی نہیں ہے, جب تک پوری عوام اس میں دلچسپی نہ لے, وہ خود اپنا کردار نہ ادا کرے تو حکومت جو ہے نا اکیلے کام نہیں کر سکتی. تو میں اپنے لوگوں سے, اپنی تمام سیاسی پارٹیوں سے, تمام سماجی تنظیموں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آپ کا جو ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو جس کی ذمہ داری ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ سب کو اکٹھا ہو کر کلائمیٹ چینجز کا نہ صرف مقابلہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. اب ایک طرف اسد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفات ہے اس کا سامنا خیبر پختونخوا کر رہا ہے, دوسری طرف دہشت گردی کا عذاب بھی خیبر پختونخوا پر ہے. تو اس ساری سچویشن میں وفاق کے ساتھ الائن کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک پالیسی پر متفق کیوں نہیں ہو رہے ہیں صوبہ اور مرکز سر؟ دیکھیے, ایک تو حکومت سے رابطہ ہوگی اور وہ تو ڈیفینیٹلی ایک اس کا ایک پراپر میکینزم ہے, ایک طریقہ کار ہے, وہ تو آلریڈی ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس طرح یہ ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, ہمارا ووٹ چوری کیا, ناجائز طور پر لوگوں نے منتخب نہیں کیا, اسمبلی میں بیٹھے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ تو مطلب یہ تو نمائندے ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن اسد صاحب اس وقت عوام دور عذاب کا شکار ہے نا سر. اب آپ ان کے لیے کوئی بھی موقف رکھتے ہیں لیکن وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے کوئی بھی موقف رکھتے ہیں, آپ بھی صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر کچھ عوام کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے, دونوں مل کر کچھ اس طرح کی پالیسیز اور کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں کہ جیسے جو کچھ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہاں پر عوام کے لیے تو آسانی ہو. اسد صاحب نہیں, وہ میں نے تو آلریڈی آپ سے پہلے بھی کہا کہ مطلب جو ایشو, مثال جو ٹیررزم کا ہمیں بہت سیریس چیلنجز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بری طرح حالات کا سامنا کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو ہمارے انوائرمنٹ کو اس وقت جو سیریس چیلنجز درپیش ہے, اور خاص کر جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اور جس طرح تباہی ہے, تو یہ تو کوبی علمی ہے اور کوبی علمی میں ہم ارگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو حکومت مجھے دکھ ہوتی ہے کہ حکومت نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ناجائز لوگ ہیں. مطلب میں کیا کہوں, الفاظ میں مناسب رکھوں گا کیونکہ وہ حالات ایسے نہیں ہے کہ میں سخت بات کروں, لیکن دل دکھتا ہے کہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ آپ بیٹھے ہوں. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی اپنے لوگوں کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تمام MPAs, MNAs, تمام حکومتی نمائندے یا جو نا حکومتی مشینری, وہ سب مل کے اس سچویشن سے, اور ہم اپنی صوبے میں تو یہ نہیں کریں, ہم تمام سیاسی پارٹیاں, تمام جتنی بھی مختلف سیکٹر آف لائف کے لوگ ہیں, اور سب کو ساتھ لے کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہمارے اس آفت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے. اور ہمیں ایک سیریس چیلنج ہے, صرف یہ چیلنج نہیں ہے, لیکن میں صرف اس موقع پہ ریکویسٹ کروں گا, وفاقی حکومت آپ کہتی ہیں کہ جو بھی ہے جائز ہے ناجائز ہے, لیکن جس وقت جو خیبر پختونخوا کے ان کے پاس جو کمٹمنٹ ہے, جو نیٹ ہائیڈر پروفٹ کی ہے, یا ٹوبیکوسس کے فنڈ رہتے ہیں, یا جو ہے نا جو فاٹا کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی 1000 بلین, تو میرا بانی کرے وہ فنڈ دے دے. اس وقت ہم دہشت گردی کی بھی شکار ہے اور نیچرل ڈیزاسٹر کی بھی شکار ہے, اور اس صورت میں بھی آپ جو ہے نا وہ تعصب اور بوجھ کا رکھ کے اپنی جو اس کے وسائل اس کو نہیں دے رہے ہیں, تو بڑا ظلم ہوگا. میں مطالبہ کروں گا کہ جتنی بھی ریلیزز ہیں وہ فوری طور دی جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے, اور جو ریلیف ہے اس کا وہ کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، آپ نے اچھی بات کی کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سب ایک ہو کر کام کریں، نہ صرف بات میں بلکہ یہ عمل میں بھی دکھائی دینا چاہیے. آپ نے بات اچھی کی. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے بھی کچھ روز پہلے وزیر اعلیٰ نے ایک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے فائدہ اٹھایا اور بھارت اسے فیٹ اف میں لے کے چلا گیا. اب وزیر اعلیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود پیش ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا نا سر جو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے بھارت. آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کو دینا چاہیے تھا ویسے ایسا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا تو بہتر ہوگا. بس میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل یہ آپ کا اپنا استحقاق ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے اسد صاحب، کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک بات کی مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا اس طرح کی بات چیت ہونا شروع ہوئی، کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے ایک بار پھر آپ کو ملاقات کی، مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اور شاید چیمبر میں کوئی ملاقات وغیرہ بھی ہوئی ہے. کیا آپ لوگوں نے خان صاحب سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اس ملاقات میں؟ نہیں، اس قسم کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، یہ صرف میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں. میں نے ڈال میں کوئی ملاقات نہیں ہے، اس میں میرا نام بھی لکھا گیا تھا. میں نے ایک سٹوری دیکھی تو میں تو کسی ملاقات کا حصہ نہیں، نہ کہ کہیں میری ملاقات ہوئی ہے. ہاں البتہ جو ہمارا الائنس ہے، ہم نے اپنے اعلامیے میں بھی بتایا تھا کہ قومی ڈائلاگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ ملک جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس ذریعے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا. ملک کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے نا بیٹھے، تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھے اور سوچے کہ اس ملک کو ہم نے کیسے اس سیاسی بونچال سے یا عدم استحکام سے یا معاشی عدم استحکام سے یا امن و امان کی جو صورتحال سے نکالنے کے لیے کیسے کیا اقدامات کرنے ہیں، اور سب جو ہے نا ایک بات پہ متفق ہو. وہ جو بھی ہو یا جس بھی محکمے یا ڈپارٹمنٹ یا مطلب اس سے تعلق رکھ رہے ہوں، وہ ایک ہی بات کرے کہ ہم سب نے قانون کی حکمرانی ماننی ہے اور سب پہ قانون لاگو ہوگا تب ملک آگے بڑھے گا. ادروائز یہ ملک جو ہے نا جس طرح چلایا جا رہا ہے، اس ملک کی مجھے ڈر ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. یہ فرمائیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی باتیں بھی کہ چیمبر میں کوئی ملاقات ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ میڈیا کی باتیں ہیں، تو یہ صرف میڈیا کی حد تک ہیں یا جو آپ نے میسج کنوے کیا تھا جب آپ اعلامیہ ایک جاری کر رہے تھے اور پریس کانفرنس آپ نے کی تھی تحفظ پاکستان کے حوالے سے، تو سر کیا یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر ہی تھا یا آپ نے کسی بھی چینل کے تھرو اسپیکر صاحب تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ بات چیت کے لیے یا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ اعلامیہ میں ہم نے جاری کیا تھا. یہ جو ملاقاتیں ہمارا عامر ڈوگر صاحب روٹین میں، چونکہ وہ تو اسپیکر آفس کے ساتھ چیف وپ کا ایک روٹین تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے پارلیمانی جو روٹین سسٹم ہے اس کے حوالے سے اس کی ملاقات ہوئی. اس کو دوسرا پا گیا. میرے خیال میں اس وقت کوئی اس قسم کی نہیں ہے. جب تک ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کے لیے بات نہیں ہوگی تو کسی مذاکرات کی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بھی لیکن ہوئی اسی طرح کی خبروں کے بعد، ہم نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم کے لیے ایک تحریک آتی ہے. نہیں، میں صرف ایک بات کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے مذاکرات ایک حکومت کی اور اپوزیشن کی. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک قومی ایجنڈا پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو جس میں تمام جو بھی مختلف سیکٹر آف لائف کے یا مختلف انسٹیٹیوشنز کے یا تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھا ٹیبل پہ بیٹھ کے سوچے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. وہ پاکستان ہمیں چاہیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. اس پاکستان کے لیے کیا اقدامات ہو جہاں امن ہو، جہاں رول آف لا ہو، جہاں کسی کو یہ احساس نہ ہو، سب جو ہے نا متفق ہو. تو اس لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یونائٹ کر کے ایک قومی ایجنڈے پہ بات ہو، نہ صرف جو ہے نا بس حکومت کیسی چلنی ہے. کسی کو ہم اس کی بات نہیں کرتے، رہائی مہائی کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں کہ قومی ایجنڈے پہ بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تو 2 منٹ کی بات ہے. اسد صاحب، اسی سے لنک کر یہ بھی سچویشن ہوئی کہ ہم نے دیکھا تھا ایک تحریک آئی تھی.
شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے ایک تحریک آئی تھی کہ وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، پھر اس پر ووٹنگ ہونی تھی لیکن وہ ووٹنگ مؤخر ہو گئی، تو یہ بھی تاثر ایک بنا کہ شاید اپوزیشن کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ عمل سارا کیا گیا ہے اور یہ پھر اسی ملاقات سے لنک ہوتے ہوئے آئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ وہ عابد ڈوگر صاحب اپنے اس پہ کرتے ہیں جو چیف ویپ ہے، چیف ویپ کا کام یہ ہوتا ہے. یہ مذاکرات کا کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی، نہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہے. یہ جو آپ میں سمجھ سے باہر ہے. کیا نواز شریف نے آپ کو کبھی دیکھا ہے اس اسمبلی میں آیا؟ کیا حمزہ شریف آئے ہیں؟ مطلب یہ جس طرح ڈٹائی سے ناجائز طریقے سے حکومت میں بیٹھے ہیں اور پھر آ کے جو ہے نا اسمبلی خالی کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن ختم کرے. جی بس یہ کیا ہے؟ ویسے مطلب پارلیمنٹ ہی ختم کرے، پر ویسے بھی کوئی قانون آئی تو ہے نہیں. آپ ٹوٹل ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو اسد صاحب کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے جو ووٹنگ ہونی تھی وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا مؤخر ہونا. دیکھیں، میں اس کے بارے میں نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی اس کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا چیف ویپ ہے اس کی اپنی پرسنل کاوشیں ہیں اور اس نے کوشش کی ہے اور جو بھی اس کی بات چیت ہوئی وہ الگ ہے. یہ پارٹی کا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ پارٹی یہ کہی ہے کہ مذاکرات کا حصہ ہے. نہیں، ہم نے صرف جو ہے نا چیف ویپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جو اس کو جس کا کام بھی ہے کہ وہ ایک کردار ادا کرے، اس نے اچھی طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. صحیح. اسد قیصر صاحب میرے انتہائی معزز مہمان پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ مزید اہم چیزیں بھی ہیں جو اسد قیصر صاحب سے پوچھیں گے، ان سے جواب لیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان اسد قیصر صاحب ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب یہ فرمائیے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کچھ بریت ہوئی ان کے کچھ کیسز میں امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید جلد باہر آ جائیں گے. اگر وہ آتے ہیں تو کیا پھر وہ پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں گے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے سر کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ابھی قبل از وقت ہیں کہنا کرنا. بالکل ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر ہے اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، قربانی دی ہے. باقی وہ تو خار صاحب کی پروگیٹیو ہے کہ وہ کس کو کیا کردار دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خان صاحب بھی ڈیسائیڈ کرے گا تو کون کیا رول پلے کرے گا. صحیح. سر آپ نے کہا جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی وہ غلطی تھی. عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 2018 میں جو حکومت لی وہ غلطی تھی. شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی وہ غلطی تھی. تو یہ ماضی کی غلطیاں ہیں، اس کا تو ادراک کر رہے ہیں یا اس کا تو اظہار آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن حال میں جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں اس کا بھی کوئی احتساب ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا غلطیاں کر رہی ہے؟ سر دیکھیں، غلطیاں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، جو کبھی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے تو وہ ہم پبلک میں کہہ دیتے کہ ہم نے غلط کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ کام ہو جو کہ ہمارے منشور کے مطابق جو ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام ہو، قانون کی حکمرانی ہو. وہ ہمارا بیسیکلی مین جو ٹارگٹ ہے. اور وہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 2018 میں ہمیں کمپرومائز کا مطلب ایک بہت تھوڑے نمبر ہمارے آئے. وہ ایک میجارٹی حکومت نہیں تھی، مطلب جتنی ہمارے نمبر چاہیے تھے کہ ہم اپنی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکے. تو میجارٹی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ساری چیزوں میں الائز آ گئے، ہمارے نمبر بھی کم تھے، تو وہ اس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. جب ہمارے پورا مینڈیٹ کو ہمیں دیں اور اس کے مطابق جب ہمارا منشور پوری ہم امپلیمنٹ کر سکے، جہاں جو ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے، تو تبھی ہمیں حکومت لینا چاہیے. ادروائز اس قسم کمزور حکومت لینا جو ہے نا کہ آپ کی طرف ایک طرف بیوروکریسی ہوتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا آپ کے اپنے ایم پی ایز ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں ریفارم ایجنڈا وہ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ہم اپنی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں وہ بھرپور مینڈیٹ دیں گے اور ہم اپنے آئندہ کی جو الیکشن ہوگا اس میں ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ مینڈیٹ جو عوام دیں گے اس کا تحفظ کیسے کریں گے، کیونکہ جو جس طرح ووٹ چوری کیا ہے انہوں نے، جس طرح زبردستی کیے،
اب ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام ہو۔ اسد صاحب آپ نے بڑا دل کیا سر، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر آپ نے معافی مانگ لی. سر اگر 9 مئی کے حوالے سے بھی معاملات کو غور کر لیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن فوجی تنصیبات کے باہر احتجاج کی کال تو آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی نا، اس کے بعد لوگ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، یا جو سچویشن بنی ویسا آپ لوگوں نے سوچا نہیں تھا، لیکن اگر اس معاملے پر بھی غور کر لیا جائے تو شاید بہتر ہو سکتے ہیں حالات. سر دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اور انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ کیا ہے، مطلب ہم نے جب مطالبہ کیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو کیوں نہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ حقائق سامنے آ جائے. پھر جو بھی ذمہ دار ہے، دیکھو ہم تو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، جو بھی جس نے بھی قانون توڑا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن انصاف کے تقاضے تو پورے ہونا. صحیح، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ بڑھایا جائے. بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. اہم معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، جو ساری سچویشن بنی آج خیبر پختونخوا میں بنیر میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، سیاسی معاملات پر بھی بات ہو رہی تھی. شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، مجھے جوائن کرے پروگرام میں، آپ کی شکر گزار ہوں. سر آپ سے ذرا میں بات کا آغاز کرتی ہوں. ابھی 2 روز پہلے 14 اگست کی رات جب وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا اہم اعلان کیا اور انہوں نے نئی آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور روئٹرز اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ یہ آرمی کے اندر ہی بنائی جائے گی، جس کا مقصد میزائل سے لڑنے کی صلاحیتوں کی نگرانی ہوگا. تو کیا کوئی نیا ڈیفنس سسٹم وغیرہ تشکیل دیا جا رہا ہے ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ. دیکھیں، بالکل وزیر اعظم نے بڑا ایک زبردست سٹیپ لیا، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس میں الحمدللہ پاکستان کو فتح ہوئی، اس وقت جو ہمارے پاس آرٹلری تھی یا جو ہمارے ڈیفنس کی مختلف، چاہے وہ ایئر، سی یا لینڈ ہو، اس میں ظاہری بات ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ اسپیسیفک جو ایک راکٹ فورس کمانڈ جو ہے، اس کی بھی ود ان دی پاک آرمی جو ہے، انہوں نے اس کو ایک نئی کہہ لیں اس فورس کا قیام بھی انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو وار کے ڈائنامکس ہیں، یہ جو جنگ کے جو ڈائنامکس ہیں، وہ یکسر تبدیل ہو گئے اس پاک بھارت جنگ کے بعد. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو فردر اسٹرینتھن کریں، فردر آگمنٹ کریں، اور اس کو فردر مزید جو فعال بنانے کی ضرورت ہے، اور مزید اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو اقدامات اٹھانے ہوں گے وہ بالکل ہم اٹھا رہے ہیں. سر، بھارت نے تو جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی تسلیم نہیں کرتے ہیں. یعنی جو پاکستان کا پانی روکنے کا ان کا پلان ہے، وہ اپنے منصوبے پر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم جو بات کرتے ہیں کہ پانی روکنے کی اگر کوشش کی گئی تو پھر معاملہ گڑبڑ کی طرف جائے گا، تو کیا اس معاملے پھر خدا نخواستہ دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں حالات؟ دیکھیں کرن صاحبہ، ہم نے 2023 میں جو پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے، یہ جو عالمی عدالت ہے آربیٹریشن کے اوپر، ثالثی کے اوپر، ہم نے وہاں پہ اپروچ کیا، اور اس میں متفرق درخواست ایک دائر کی گئی اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ یونیلیٹرلی یا یک طرفہ طور پہ جس طرح بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کی ہے، ان ریالٹی تو وہ معطل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک فریق کبھی بھی اپنے تئیں اس کو معطل نہیں کر سکتا، یا اس کی کسی بھی قسم کی جو ہولڈنگ ان ابینس کہہ لیں، کینسلیشن کہہ لیں، وہ اس پہ قطعاً جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کرنا. اسپیشلی اگر آپ انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قوانین کی نظر سے اس کو دیکھیں تو جو فیصلہ آیا ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا، انہوں نے بالکل یہ خوشائن بات ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اس کو عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا. اب وہاں پہ اسی ٹریٹی کے اندر یا اسی معاہدے کے اندر آربیٹریشن کا بھی ذکر ہے، اور آربیٹریشن کے اوپر تمام تر معاملات وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے، یہ بھارت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے
کہ یہاں پہ بھارت کو یہ بھول گیا کہ 2013 میں کشن گنگا ڈیم کے اوپر وہ جورسڈکشن یا اس کی جو جورسڈکشن ہے اس عدالت کی وہ تسلیم کر چکا ہے. اب اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, اور اب یہ 10-12 سال بعد کہہ دینا کہ ہم اس کی جورسڈکشن کو یا اس فیصلے کو نہیں مانتے یا نہیں ایکسیپٹ کرتے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. بھارت نے تسلیم کیا ہوا ہے, اور 2000 کشن گنگا ڈیم پروجیکٹ کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور ہم تو اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں سر کہ اگر پانی روکنے کی کوشش کرو گے تو سانسیں روک لیں گے ہم تمہاری. ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے جو کل اشتہار چھپا, اس میں قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی. اب اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے, یہ غلطی تھی, کوتاہی تھی, اور پھر اس کے اگینسٹ حکومت کیا کرے گی, اس پر میں آپ سے بات کروں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, سوال آپ سے چھوڑ کے گئی تھی سر, یہ جو حکومتی اشتہار تھا اس پر قائد اعظم کی تصویر موجود نہیں تھی, بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی, سوشل میڈیا پر بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ غلطی تھی یا فرق نہیں پڑتا کوئی اس سے؟ دیکھیں کرن صاحبہ, یہ بات آج فلور آف دا ہاؤس پہ ہوئی اور سینٹ میں یہ معاملہ اٹھا, اور اس پہ وفاقی وزیر قانون اعظم مزید طارق صاحب نے بڑی ایک ڈیٹیل جو موقف ہے وہ پیش کیا کہ اس کی انکوائری ہوگی, کیونکہ مختلف ادارے اور مختلف منسٹریز جو ہیں وہ اشتہارات دیتی ہیں, اور اگر یوم آزادی کے دن پہ بانی پاکستان اور بابائے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اگر ایون کہ ایرونیسلی غلطی سے کسی سے یہ ہوا ہے, تو یہ اس غلطی کی بالکل ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے یہ شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے بھی بتائیے, ان کی تحریک پر ووٹنگ ہونی تھی, اسے مؤخر کر دیا اسپیکر نے, لیکن آئین میں, قانون میں سر 7 دن کے اندر تو ووٹنگ ہونی ہوتی ہے نا. دیکھیں کچھ میٹرز ایسے ہوتے ہیں ایون کہ اگر کئی لیجسلیٹو بزنس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ڈیفر ہو جاتا ہے, یہ ریزولوشن بھی ڈیفر ہوئی. اب یہ تمام تر معاملہ تو آپ بالکل دیکھ رہی ہیں کہ اس دن بڑی لمبی چوڑی جو ایک لیجسلیٹو بزنس کی اور جو رپورٹس پیش ہونی تھی نیشنل اسمبلی میں, وہ تمام تر معاملہ ہوا. پھر کوشچن آور بھی تھا, اور پھر کالنگ اٹینشن نوٹسز بھی تھے. وہ تمام تر معاملہ ٹیک اپ ہوا اور اس کو پھر ڈیفر کر دیا گیا. اب یہ میں آپ کے پروگرام سے ہی تھوڑا سا شیئر ضرور کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہ ریکننگ جو ہوئی ہے 9 مئی کے فیصلے ہوئے اور لوگ ڈسکوالیفائی اور ڈی سیٹ ہوئے, جو لوگ اس میں ملوث تھے, سٹنگ لا میکرز یا سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز, تو بالکل اس کے بعد تھوڑی ریکننگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں, اور پی ٹی آئی کے رینکس اور اپوزیشن میں بیٹھے یا ان نشستوں پہ بیٹھے کئی ایسے اراکین ہیں, میں نام لیے بغیر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس چیز کا ان کو بالکل وہ مائنڈفل ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکلنا چاہیے اور سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. تو مذاکرات کی تڑپ جو ہے یا آگ وہ اس طرف بھی اتنی ہی لگی ہے جتنی حکومت کے ہاں لگی ہے. تو سر یہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے, اور کیا جلد کوئی مذاکرات وغیرہ ہونے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں میں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی, میں یہی لائن لوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے, بہتری آنی چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہے, توڑ پھوڑ کی سیاست ہے, آئے روز احتجاجات ہے, اس سے اب طرز تبدیل کرنا چاہیے. سر پچھلے دنوں صدر صاحب کے حوالے سے افواہیں پھیل رہی تھی, اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے افواہیں پھیل رہی ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, تو یہ کون افواہیں پھیلا رہا ہے سر؟ دیکھیں اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے اور پاکستان پھولے نہ پلے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ایک آپ کو وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے پہلے ایم این اے بننا ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابھی فی الوقت کام کر رہے ہیں ان کی جو کرنٹ ذمہ داری ہے وہی بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا زبردست جو ہے وہ سب تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اپنے ہیلتھ کے کنسرنز بھی ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی
وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور صرف اس قوم کی خاطر، عام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر. اچھا سر، پچھلے دنوں نا فردوس شمیم نقوی صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوشش ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بنائیں اور پھر وہاں سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. عفنان صاحب آپ کی پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے، تو ہو رہا ہے کیا کچھ ایسا؟ دیکھیں اب اس ہاؤس میں آپ دیکھیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان میں سے کون ایسا بندہ ہے جو میجورٹی انجوائے کرتا ہے یا میجورٹی سپورٹ. میجورٹی یہ نہیں کہ کسی سیاسی جماعت سے افیلیشن ہو، لازمی نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے ہی آپ کی افیلیشن ہو تو پھر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو سکتے ہیں. اگر متفق ہو جائیں اپوزیشن کے ممبران ایک ممبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا میجورٹی اس کے پیچھے تو بالکل ہو سکتا ہے یہ معاملہ. اچھا، یعنی کوئی بات نہیں ہے، یعنی کام ہو رہا ہے اس پر اور قریب ہمیں ایسا ہوتا ہوا بھی دکھے گا. ایک تو پشاور ہائی کورٹ نے جو اسٹے آرڈر دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ یا قانونی طور پہ درست نہیں ہے. یہ ہاؤس کے اندر کے معاملات ہیں اور ہاؤس کے اندر کے معاملات کو آپ اسٹے آرڈر دے کے ڈیلے نہیں کر سکتے یا ڈیفر نہیں کر سکتے. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر جب ہوگا تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی چناؤ ہو جائے گا، پھر کلیئرٹی آ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.